अल्लाह को मानती थी लेकिन बुत बनाए हुए थे, उनसे भी मोहब्बत करती थी और अल्लाह को भी मानती थी। तो हम जो वलियों को मानते हैं या नबी पाक अलैहिस्सलाम की लिए अजीमुशान ताकत कुव्वत की बातें करते हैं, तो ये हमारे दरमियान और उन काफरों के दरमियान फ़र्क क्या हुआ? ये एक बड़ा सवाल है जो उठाया जाता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। याद रखें, पहले जितनी उम्मतें जो मुशरक थीं, और इसी तरीके आज भी हिंदू जो हैं, हिंदुओं से भी आप बातचीत करेंगे ना या उनका लिटरेचर पढ़ेंगे, तो अल्लाह को मान रहे होते हैं अपने तसव्वुर में, भगवान जिसे वो कहते हैं। तो बुत और अल्लाह के दरमियान वो कौन सा ताल्लुक मानते हैं, ये समझने वाली बात। इसी तरह मुसलमान को अल्लाह, नबी और वली, इनके दरमियान क्या ताल्लुक इस्लाम ने रखा है, ये भी समझने वाली बात है। वरना चीजें आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएंगी, मिक्सअप हो जाएंगी, पता नहीं लगेगा। हिंदू जो हैं मुशरक लोग, वो जिसको भगवान कहते हैं यानी अल्लाह, उसको वो अपनी तालीमात में भगवान कहते हैं। भगवान और बुत, उनके दरमियान उनकी तालीमात क्या हैं? इस्लाम में वली, नबी और अल्लाह, इसके दरमियान तालीमात क्या हैं, ये मुसलमान को इल्म होना बहुत जरूरी है। ये बात अगर ठीक तरीके से बयान कर दी जाए और उसको समझ लिया जाए, तो हमारे 60-70% जो फिरके हैं वो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। अब हिंदू और मुशरिक, सबसे पहले उसको स्टडी करें। हिंदू और शिरक करने वाले जो काफिर हैं, बुत परस्त, वो भगवान जिसको वो कहते हैं ये आपका अल्लाह है, हमारा भगवान है, वो इसको इस तरह डिफाइन करते हैं। भगवान और बुत, उनके दरमियान उनका ताल्लुक क्या है? दो बहुत बड़े मेजर इफेक्ट हैं जो इनकी तालीमात में। पहला, वो कहते हैं ये बुत जिनको हम पूज रहे हैं ये अल्लाह का अवतार है। अल्लाह पाक का क्या है? अवतार है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुजस्मा है, हमारी तसव्वुराती शक्ल है, वगैरह वगैरह, उसके अवतार हैं। तो अब इस्लाम इसकी मुखालफत करता है, कहते हैं अल्लाह वो है जिसकी शक्ल नहीं है, अल्लाह वो है जिसका जिस्म नहीं है, अल्लाह वो है जो किसी की शक्ल में नहीं आता, अल्लाह वो है जो महदूद नहीं है। बुत जो पड़ा हुआ है वो तो महदूद है ना, यानी बुत को जहां भी रखा हुआ है वो तो महदूद जगह है। अल्लाह ताला लामहदूद है, उसका नूर जो है नूर अजली वो लामहदूद है, और उसको नबी पाक के अलावा इस दुनिया में किसी ने नहीं देखा, इंसानों में से किसी ने भी अल्लाह को नहीं देखा है। मुसलमान ज़ियारत करेंगे लेकिन वो जब जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे तो फिर अल्लाह का दीदार करेंगे, उससे पहले उसको कोई बयान नहीं कर सकता। तो अब हिंदू जो पहली उनमें गलती है वो ये है कि वो उसको, बुतों को अल्लाह का अवतार समझते हैं। अच्छा, अगली बात, वो उन बुतों को ही लायक इबादत समझ रहे हैं। ये अल्लाह का अवतार हुआ इसलिए हम इसको सजदा भी कर रहे हैं, इसके सामने नजराने भी रख रहे हैं, मिठाइयां भी रख रहे हैं। ये दूसरी बात हुई, लायक इबादत होने की वजह से ये दूसरा उन्होंने कुफर कर दिया, शिरक कर दिया। लायक इबादत तो सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा जमीन के ऊपर, आसमानों के ऊपर जितनी मखलूक है कोई भी इबादत के लायक नहीं है। इबादत के लायक सिर्फ कौन है? अल्लाह। ना नबी हैं, ना वली हैं, ना गौस हैं, ना कुतुब हैं, ना अहले बैत हैं, ना सहाबा हैं। बड़े से बड़ा अजीम शान हस्ती कायनात के अंदर, उसका नाम हमारे प्यारे नबी का नाम है, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो इबादत के लायक नहीं है, तो बाकी सारी मखलूक तो उनके नीचे आती है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो बुत हैं अल्लाह की भी इबादत कर रहे हैं, ये भी लायक इबादत है क्योंकि ये अल्लाह का अवतार है। अगली बात, तीसरा मेजर फैक्ट वो ये है कि वो समझते हैं कि ये बुतों को राजी करेंगे तो ये जो बुत हैं ये अल्लाह को मजबूर करेंगे
کہ ان کا کام کر دو. اللہ کو کیا کر دیں گے؟ مجبور کر دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کے اندر، یعنی وہ تو اللہ نہیں بولتے، بھگوان بولتے ہیں کہ بھگوان کے کاموں کے اندر یہ دخل انداز ہوتے ہیں یہ جو بت ہیں. تو اس طریقے سے وہ ٹوٹلی یہ ساری باتیں اللہ کی توحید کے خلاف ہیں، اس لیے وہ مشرک ٹھہرے، کافر ٹھہرے اور وہ لادین ٹھہرے. اب آ جائیں اسلام کی طرف. اسلام اللہ، نبی اور ولی، ان کے درمیان کیا تعلق بیان کرتا ہے، وہ سمجھنے والی بات ہے. اسلام یہ کہتا ہے قل هو اللہ احد. پہلی بات اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ محبوب ان کو کہہ دو اللہ ایک ہے. اب اس میں بہت بڑا جو سبجیکٹ تھا وہ اسلام نے 2 لفظوں میں پڑھا دیا. یعنی اللہ ایک ہے اور کوئی بھی اللہ نہیں جو مرضی جتنا مرضی طاقتور ہو، وہ اللہ نہیں ہے. وہ جتنا مرضی قوت والا ہے وہ رب نہیں ہے. یہ 2 لفظوں میں یہ اللہ نے سمجھا دیا. قل، پھر نبی سے کہا کہ محبوب یہ بات آپ کرو. اچھا، بڑی لطف کی بات ہے، بڑی مزے کی بات ہے. قرآن کا یہ جو لفظ ہے نا، اس میں بڑے راز ہیں. کہا قل، محبوب آپ کہیں. اچھا، اپنی بات کروانی ہے لیکن کروانی نبی کی زبان سے ہے. اب اس میں 2 بڑی باتیں ہیں. پہلی بات، نبی سے اللہ کو محبت ہے. یعنی اللہ ویسے بھی تو کہہ سکتا نا بھئی اللہ احد، اللہ ایک ہے. کل کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس میں ایک تو نبی کی محبت بیان ہو رہی ہے کہ مجھے اس نبی سے بڑا پیار ہے کہ میں اپنی بات ان کی زبان سے کروانا چاہ رہا ہوں. اگلی بات، یہ کل کہنے کی اگلی بات وہ یہ کہ نبی پاک سے اس لیے کہلوایا کہ نبی کریم کے معجزات امت نے دیکھنے بھی ہیں، پڑھنے بھی ہیں. کہ یہ ایسا انسان ہے کہ یہ سورج ڈوبے ہوئے کو کہتا ہے واپس آ، عصر کے ٹائم میں علی نے نماز پڑھنی ہے تو سورج واپس عصر کے وقت میں آ جاتا ہے، حضرت علی نماز ادا کرتے ہیں. یہ انگلیاں یوں اشارہ کرتا ہے تو انگلیوں سے جو ہے پانی کے چشمے بہہ نکلتے ہیں. یہ اپنا لعاب اندھے آدمی کی آنکھ میں ڈال دیتا ہے تو اس کی آنکھ روشن ہو جاتی ہے. ہاتھ کٹا ہوا لے آتے تھے صحابہ، کٹا ہوا ہاتھ حضور کے سامنے لے آتے تھے، میرا ہاتھ تلوار کافر نے ماری کٹ گیا ہے. تو نبی پاک اس ہاتھ کو، دونوں کٹے ہوئے ہڈیوں کو آپس میں لگاتے، اوپر اپنا ہاتھ پھیر دیتے، اللہ تعالیٰ وہ ہڈی کو جوڑ دیتا تھا. اب یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے نا، کٹی ہوئی ہڈی جو ہے وہ آپ جتنے مرضی دم درود کر لیں وہ جڑے گی تھوڑی، وہ تو اپنے ٹائم پہ ہی جڑے گی. جتنے مرضی بڑے سے بڑے بزرگ کے پاس آپ کٹی ہوئی ہڈی لے جائیں، بابا جی تو آڈا بڑی شہرت سنی ہے دے میری ہڈی تو جوڑ دو، ڈاکٹر کو جا، بابے تھوڑی جوڑنی ہے. تو وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھیجے گا کہ وہاں جا کے اس کو جوڑاؤ. لیکن حضور پاک کے پاس لے جاتے، آنکھ کا نکلا ہوا ڈیلا، صحابی رسول اپنی ہتھیلی پہ یہ آنکھ کا ڈیلا رکھ کے حضور کے پاس لے گیا کہ یہ دیکھو میرا ڈیلا نکل گیا ہے تو میں کانا ہو گیا ہوں، آنکھ ایک ختم ہو گئی ہے تو مہربانی کریں. حضور جان رحمت علیہ السلام نے کہا صبر کر لو اور جنت لے لو، اور چاہو تو تمہاری آنکھ بھی ٹھیک کر دیتا ہوں. تو عرض کرتے ہیں حضور جنت بھی دے دیں آنکھ بھی دے دیں. کہ میں مقصد یہ میری بیویاں ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگے گا میری ایک آنکھ ہے، صحابہ کرام اچھا نہیں لگے گا، میری زوجاں جو ہیں ان کو اچھا نہیں لگے گا. اس میں یہ بھی پتا چلا اپنی بیوی کے لیے سجنا سورنا یہ صحابہ کی بھی سنت ہے. غیر عورتوں کے لیے سجنا سورنا وہ برا ہے، بیوی کے لیے. اب ماحول ہی خراب ہو گیا ہے، بیوی شوہر کے لیے نہیں سجتی، شوہر بیوی کے لیے نہیں سجتا. باہر دونوں نے شادیوں پہ جانا ہو تو وہاں لفنگے بن کے جاتے ہیں، گھر کے اندر ان کے بالوں میں مٹی پڑی ہوتی ہے، داڑھی میں کنگھی نہیں کرتے ہیں، بغلوں سے ان کے جو پسینے کی بو آتی ہے، پھر کہتے ہیں جی بیوی محبت نہیں کرتی. اور یہی عادت عورتوں کی ہے. گھر کے اندر جو 2 گھنٹے آپ نے گزارنے ہیں وہ آپ نے صاف ستھرے خوشبو لگا کے گھر میں گزارنے ہیں، وہ آپ کی اصل دنیا ہے. گھر کے اندر
حضور پاک کے پاس صحابی آئے, صحابی رسول حضور پاک کے پاس آئے اور بالوں میں کنگھی نہیں کی ہوئی تھی. تو نبی پاک نے کہا تمہارے پاس کنگھی نہیں ہے, تیل نہیں ہے؟ اس وقت جو بھی چیز ہوتی تھی سر کے لیے, کہا حضور ہے. تو کہا جو رب نے نعمت دی ہے تمہارے اوپر نظر بھی آنی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں اتنے گندے بن کے لوگ رہتے ہیں, الامان والاب. کام آپ گھر میں تھوڑی کر رہے ہیں, گھر میں آپ مزدور ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, مستری ہیں. گھر میں جائیں تو آپ کا کام یہ کہ آپ صاف ستھرے بن کے گھر میں 2 گھنٹے گزاریں, وہی تو ہے آپ کی زندگی. کھانا اچھا پکا کے, تھوڑا سا پکا لیں, اچھا پکا کے کھائیں. کپڑے جو ہیں گھر میں اچھے پہنے, باہر جو کچھ مرضی آپ پہنتے پھریں. اسی طرح اپنے گھر میں ان کو تربیت کریں. اسی طرح آپ اپنی بیٹی کی شادی کریں تو اس بیٹی کو پڑھا کے بھیجیں کہ بیٹا تمہارا شوہر گھر میں آئے تو تمہارا لباس بھی صاف ہو اور تمہارے چہرے پر بھی رونق ہو. یہ پہلا سبق ہے جو اپنی بیٹی کو پڑھا کے رخصت کرے. جو چیزیں پڑھانے والی ہیں وہ پڑھاتے نہیں ہیں, جو نہیں پڑھانے والی ہیں بھی دبا کے رکھیں. ذرا آدیا ننانا نو بھی تے ساس نو بھی تن کے کم رکھیں. یہ پڑھا کے سبق دے کے بھیجتے ہیں, وہ ڈنڈا سوٹا چک لیندی تے کام جناب برابراں چ کر دیندی. انہوں پتہ ہے پیچھے میرے پیو بھی ہے تے میرا برا بھی ہے تے میری ماں بھی ہے. ہاں ایک بات کے میں خلاف ہوں, ظلم ہو تو پھر طلاق کا راستہ ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہڈیاں اس کی وہاں پر ٹوٹ جائیں یا کوئی اس کی ٹانگیں کاٹ دے اور آپ کہیں کہ نہیں بیٹی تو اوتھے ہی رہنا ہے. طلاق کا راستہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, روٹی نہیں مل رہی, کھانا نہیں مل رہا, مارا جا رہا ہے, تو پھر رائے جدائی کر لے دونوں بندے. اسلام نے یہی کہا قرآن میں کہ تم نے رہنا ہے تو معروف, لفظ بیان ہوا ہے معروف, معروف طریقے سے رہو, ایک دوسرے کے حق کو خیال رکھتے ہوئے اکٹھے رہو, ورنہ الگ ہو جاؤ. تو بہرحال یہ ضمناً بات آ گئی. تو میرے دوستو, اسلام جو ہے حضور فخر عالم علیہ السلام کی زبان سے اس لیے کل کہلوا رہا ہے اللہ کہ یہ سارے معجزات کوئی پڑھ کر سن کر یہ نہ سمجھ لے کہ یہ نبی بھی اللہ ہے. اس لیے اللہ نے نبی پاک کی زبان سے کہلوایا. حضور نے خود کہہ دیا قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. اگلی بات بیان کر دی اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. یہ اب وہ مشرکوں کا رد ہو گیا جو کہتے تھے یہ بت مجبور کرتے ہیں اللہ کو اور ہمارا کام ہو جاتا ہے. تو یہاں بتا دیا اللہ الصمد, اللہ مجبور نہیں ہے, اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا, اس کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا کہ اللہ تو نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. یہ مجبور نہیں کر, منت کر سکتا ہے. ہم سارے لوگ اللہ کے حضور منت کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں کہ یا رب ساڈے کو یہ اوکھائیاں برداشت نہیں ہو رہی ہیں, نظر رحمت فرما, نظر کرم کر. یہی کام جو ہے وہ نیک لوگ بھی کرتے ہیں. ہاں البتہ چونکہ نبیوں پر اللہ کا خصوصی فیضان ہوتا ہے کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں, گناہ ان کے پاس نہیں ہوتا نا, وہ معصوم ہوتے ہیں. اور پھر ہمارے نبی ان کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے. تو حبیب ہونے کی وجہ سے حبیب اپنے محب کو عرض اس صورت میں کرتا ہے کہ وہ محبت والی عرض ہوتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار بھی دیا ہے, محبوب تو جو کہہ دے گا رب وہ کر دے گا. تو وہاں ایسا سلسلہ نہیں ہوتا ہے. وہاں تو حضور پاک نے جو کہہ دیا, اللہ پاک نے دیکھو نا کائنات کے اندر ہم مولوی لڑتے ہیں کہ نبی پتر دے سکتا ہے نہیں, فلانا کر سکتا ہے نہیں, یہ کر سکتا ہے کہ نہیں. مجھے بتائیں سب سے مشکل کام وہ کیا ہے؟ وہ ہے جنت, جنت الفردوس. سب سے اوکھا کام. باقی کام تو چل ہی رہے نا, دنیا داری ہے, جتنی نعمتیں موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں. سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑا کام وہ میرے دوستو جنت الفردوس ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد بار وحی کا انتظار کیے بغیر جس کو چاہا جنت عطا فرما دی, جس کو چاہا جنت عطا کر دی.
ایک عورت حضور پاک کے پاس بدر کی لڑائی کے بعد نبی پاک مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور عورت آ گئی اور آ کے عرض کرتی ہے حضور مجھے بتائیں میرا بیٹا بدر کی لڑائی میں شہید ہو گیا ہے, دفن ہم نے کر دیا ہے, میں پوچھنے یہ آئی ہوں کہ میرے بیٹے کو رب نے جنت دی ہے کہ نہیں دی ہے. اب یہ کوئی بات چھوٹی نہیں تھی, جنت 7 آسمانوں کے بعد جنت سٹارٹ ہوتی ہے اور آخری درجہ جنت الفردوس ہے. 7 آسمان جو ہے اس کے بعد جنتیں ہیں اور آخری درجہ جنت کا جنت الفردوس ہے. تو نبی پاک نے نگاہ نبوت اٹھائی اور آپ فرمانے لگے تیرا بیٹا صرف جنت میں ہی نہیں جنت الفردوس میں موجود ہے. تو یہ نبی کا کانسیپٹ ہے. ہاں اگلی بات سنتے جائیے کیونکہ وقت تھوڑا ہے. آگے اللہ کہتا ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد, اس کا بیٹا بھی کوئی نہیں ہے اور اس کا باپ بھی کوئی نہیں ہے. اب اس میں کرسچن جو لوگ ہیں ان کا شرک جو تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اللہ نے اس کو پیدا اس طرح کیا کہ وہ اس کا والد ہے, تو اس کی مخالفت اسلام نے کر دی کہ اللہ کو نہ کسی نے پیدا کیا ہے نہ اللہ کسی کا باپ ہے, اللہ سب کا خالق ہے اور تمام چیزیں اس کی مخلوق ہیں, اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور کوئی اس کا ہم سر نہیں. ہم سر کا مطلب ہے اس جیسا, اس کی طاقتوں جیسا, اس کی قوتوں جیسا, اس کے علم جیسا, اس کے کمالات جیسا, اس کی قدرت جیسا کوئی بھی نہیں ہے. وہ واحد تنہا اکیلا جو ہے, خود سے ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. نہ اس کو موت آئی نہ آئے گی, نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ کوئی کر سکتا ہے, نہ وہ فنا ہوا نہ ہوگا. وہ حی و قیوم باقی ذات ہے اور تمام مخلوق صرف اور صرف اللہ کی محتاج ہے.